3 दिनों के बाद, 1 दिन बाद अल्लाह मेरे पिछले सारे गुनाह माफ कर दे सिर्फ किसी महफिल में बैठने की वजह से कि मैं थोड़ी सी दीन की तालीम ले लूं, तो यह भी बहुत बड़ी खुशकिस्मती हो। इसने कोई मालूमात नहीं ली कि इन बस्तियों में, इन शहरों में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे, वो कैसे करते थे, वो कैसे होता था। बल्कि क्या कहा कि नहीं यार, ये वहाबी हैं, ये ऐसे, इनको छोड़ो, इनके करीब नहीं जाना, बात नहीं सुननी, और ये काम तुमने नहीं करना, ये इनके लिए, ये हमारे लिए नहीं है। अल्लाह अकबर। भाई मालूमात तो लो ना, अमल करो, पहले मालूमात लो, जानो तो सही कि तुम ये काम करते हो, क्यों करते हो। अगर वो तुम्हें कहें कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये काम किया है, तो फिर मेरी बदबख्ती और क्या होगी कि हो कि मोहम्मद अलैहिस्सलाम की सुन्नत, लेकिन मैं उसको ये कहता फिरूं कि नहीं नहीं छोड़ो, ये नहीं करना, ये इनके लिए, हमारे लिए नहीं है। इससे बड़ी बदबख्ती मेरी और क्या होगी। मैं अनजाने में, बेइल्मी में, जहालत में ये सारा कुछ कर रहा हूं। जिसका नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, जो रहती दुनिया तक रसूल बना के भेजे गए हों, जिनकी तालीम ऐसी हो कि जर्रा बराबर भी गुम ना हुई हो। अल्लाह की कसम, आज का कैमरा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्वीर कशी इतनी नहीं कर सकता। आप किस वक्त उंगली हिलाते थे, आप क्या करते थे, आप पांव को कैसे रखते थे, शायद कैमरा अगर सामने से दिखलाता तो पीछे से ना दिखलाता। अल्लाह के नबी की बातें, जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पूरी जिंदगी थी, जितनी सहाबा ने जिस अंदाज में, जिस तरीके से और बेहतरीन शफाफ अंदाज में हम तक पहुंचाई है, इतनी कोई कैमरा हमें नहीं पहुंचा सकता। लेकिन इसके बावजूद हम दुनिया में यह कहें कि पता नहीं अल्लाह कैसे माफ करेगा। नहीं भाई, तू अगर सिर्फ मालूमात ले ले कि अल्लाह कैसे माफ करेगा, उसके नबी ने बतलाया है अल्लाह तुझे कैसे माफ करेगा। अल्लाह की कसम, अगर अल्लाह ने तुझे माफ करना है, उस नबी के तरीके के बतलाए हुए मुताबिक तू अमल करेगा तो अल्लाह माफ करेगा, वगरना अल्लाह तुझे कभी माफ नहीं। मेरे दोस्तों और मेरे भाइयों, जो चीज हमें मिलेगी वो किस बात की मिलेगी। अल्लाह ने क़यामत के दिन गिनती का हिसाब नहीं रखा हुआ, गिन के अल्लाह सवाब देगा, इसकी इतनी नेकियां, इतनी नेकियां नहीं। अल्लाह ने तोल का हिसाब रखा हुआ है। जानते हैं क्यों? तोल का क्यों रखा है? अगर गिनती का हिसाब हो तो मुमकिन है मेरी हर नमाज गिनी जाए, मेरी हर बात गिनी जाए, मेरी हर नेकी गिनी जाए, लेकिन अल्लाह ने तोल का रखा हुआ है, उसका वजन कितना है। इसने नमाज तो पढ़ी है, कि इस नमाज का वजन है, इसने नेकी की है, उस नेकी का वजन है। वो वजन किस चीज का नाम है? मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की फर्मा बरदारी में, इताअत में, उनके तरीके के मुताबिक अगर होंगी तो वजन होगा, नहीं होंगी तो वजन नहीं होगा। मेरा माटो यह है कि पता नहीं जी अल्लाह कैसे माफ करने वाला है, तो मैं कैसे अल्लाह के नबी की बात के बारे में मुझे मालूमात होगा, मैं जो वो करूंगा। तो इल्म ही नहीं है, मेरा इल्म ही इतना है कि पता नहीं जी अल्लाह ने कैसे माफ करना है। जी बस जी छोड़ें जी, अल्लाह के काम है, अल्लाह ने कैसे हमें माफ करना है। नहीं, अल्लाह ने इत्तला दी है मैंने कैसे माफ करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाहि व अमिल सालिहन व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। या रब्बी लकल हम्द कमा यंबगी लिजलाली वजहिका व अज़ीमी सुल्तानिक मारफ़नाका हक़्क़ मारिफ़तिक व माबदनाका हक़्क़ इबादतिक ला उहसी सनाअन अलैक अंत कमा असनैत अला नफ्सिक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدنا علما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء دنیا کے اندر انتہائی قیمتی لمحات کون سے ہو سکتے ہیں؟ دنیا کے اندر لوگ بڑے بڑے کام کر رہے ہیں. کسی نے جہاز بنایا، کسی نے کمپیوٹر بنا دیا، کسی نے گاڑی بنا دی. جو آپ چیزیں دیکھ رہے ہیں، جس سے آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں، وہ بنا رہا ہے. پل بھر میں آپ دنیا میں جہاں کہیں کوئی ہے آپ اس سے بات کر سکتے ہیں. یہ بھی کسی نے بنایا، بہت قیمتی کام کیا اس نے. اور تو اور لوگ چاند ستاروں پہ پہنچ چکے ہیں، وہ بھی کام کر رہے ہیں. ان کا بھی ایک کام ہے. دنیا میں لوگ مختلف چیزوں کے اوپر ریسرچ کر رہے ہیں اور ان کی تہ تک پہنچتے ہیں، خواہ انہیں کئی سال بیت جائیں اور کتنا زیادہ خرچہ کیوں نہ کرنا پڑے. لیکن کیا ان کے گزرے ہوئے وہ لمحات، ان کا قیمتی تجربہ، ان کا وہ کیا ہوا کام، ان کے وہ صرف شدہ لمحات کیا انہیں فائدہ دیں گے؟ ممکن ہے دنیا میں انہیں فائدہ دیں، لیکن جیسے ہی موت آئے گی، مرنے کے بعد بھی انہیں یہ چیزیں فائدہ دے سکتی ہیں. تو پھر وہ قیمتی لمحات کون سے ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ ہم لوگ مسلمان ہیں، ہم ایمان لائے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، جو آخری پیغمبر ہے. اور ہمارا ایمان ہے کہ وہ اللہ سے ڈائریکٹ وحی کے ذریعے اللہ کے احکامات وصول کرتے تھے. اللہ کی طرف سے معلومات ان کے پاس آتی تھی، اور جو آپ فرماتے تھے وہ اپنی مرضی سے نہیں. ہمارا مولوی اپنی مرضی سے کسی چیز کا ثواب، اجر، افضل، بہتر، کیتر بتا سکتا ہے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کبھی کسی چیز کے بارے میں یہ افضل ہے، یہ بہتر ہے، یہ کیتر ہے نہیں بتایا کرتے تھے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. لہذا ہمارا یقین ہے کہ اللہ کے نبی نے جو فرمایا ہے وہ اللہ کی طرف سے اطلاع ہے، اللہ نے انہیں بتلایا ہے تو انہوں نے ہمیں بتلایا ہے. تو وہ قیمتی لمحات کون سے ہو سکتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگ دین کی تعلیم لینے کے لیے، دین کا علم سیکھنے کے لیے، اللہ کی معلومات جاننے کے لیے، جو اس نے وحی اتاری ہے اس کی معلومات جاننے کے لیے جو گھر سے نکلتا ہے، تو جب نکلتا ہے تو اللہ آسمان سے فرشتوں کو بھیجتا ہے جو رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں، کہ وہ اس کے پاؤں کے نیچے پر بچھائیں تاکہ وہ ان پروں پہ چل کے وہ یہاں آئے. یہ نہیں کہ وہ زمین کے اوپر پاؤں رکھے. اور سب سے قیمتی جو لمحات ہوتے ہیں زندگی کے گزرے ہوئے، ایک وہ ہے جس کے ذریعے سے ہمیں شام کو 1000 ریال دن کا مل جائے گا، بڑے خوش. 2000 ریال کوئی کمائے گا وہ اس سے خوش، بہت خوش. خدا نہ خواستہ اگر نہ ملا تو تھوڑا سا خفا، پریشان، آج دیہڑی نہیں لگی. لیکن
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جب کچھ لوگ اللہ کا تذکرہ کرنے کے لیے کہیں بیٹھتے ہیں تو اللہ آسمان سے فرشتوں کو بھی بھیج دیتا ہے کہ جاؤ تم فلاں جگہ پہ میرے بندے اکٹھے ہو رہے ہیں، میرے بارے میں بات کریں گے، تم بھی جاؤ وہاں پہ، میری رحمت ان کو گھیر لے گی اور فرشتوں تم بھی ان کو گھیرے میں لے لو، اور میں آسمان سے اپنی رحمت کے ذریعے متوجہ ہوں گا۔ کسی اور محفل کے لیے اللہ نے یہ کچھ نہیں کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کچھ نہیں فرمایا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ کنفرم بات ہے کہ میں ایسی مجلس میں جاؤں گا تو اللہ کی رحمت کے نیچے بیٹھوں گا انشاءاللہ۔ تو یہ انتہائی قیمتی لمحات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ جب بیٹھتے ہیں بات کرتے ہیں، لوگ سنتے ہیں، اگر کوئی آدمی اللہ کا تذکرہ کرتا ہے اپنے دل کے اندر تو اللہ اپنے دل کے اندر اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی ذکر کرتا ہے لوگوں کے اندر، لوگ اسے سنتے ہیں تو اللہ رب ذوالجلال اپنے ہاں جو مقرب فرشتے ہیں ان کے اندر تذکرہ کرتے ہیں، فلاں وادی میں، فلاں بستی میں، فلاں علاقے کے رہنے والے لوگ میری خاطر، میرے سننے کے لیے، میری معلومات لینے کے لیے، مجھے تلاش کرنے کے لیے وہ وہاں آئے ہیں، اور وہ اس وقت وہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ دیکھو فلاں بیٹھا ہوا ہے، وہ دیکھو فلاں بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ اس وقت ان لوگوں کا ان کے پاس تذکرہ کرتا ہے جو بہت افضل اور بہت اعلیٰ ہیں جو اللہ کے پاس۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے قیمتی لمحات یہ ہیں کہ دنیا کا بادشاہ نہیں، کسی ملک کا ملک نہیں، بلکہ وہ بادشاہ جو مالک الملک ہے، جو زمین و آسمان کے بنانے والا ہے، اس کے ہاں میرا تذکرہ ہو جاتا ہے، اس کے ہاں میرا تذکرہ ہو جاتا ہے۔ اور یہ بہت بڑے قیمتی لمحات یہ ہیں، اور یہ ایسی محفل ہے کہ بیٹھیں گے تب بھی رب کی رحمت کے نیچے، اور جب جائیں گے تو اس وقت بھی اللہ انعام دے کے واپس کرے گا، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا کہ جب یہ لوگ واپس پلٹتے ہیں تو آسمان کے فرشتے بھی واپس چلے جاتے ہیں، تو وہ اللہ کے پاس جب حاضر ہوتے ہیں تو اللہ پوچھتے ہیں ان کو کہاں سے آئے ہو، حالانکہ اللہ خوب جانتے ہیں یہ کہاں سے آئے ہیں۔ تو فرشتے جواب دیتے ہیں کہ اللہ ہم دنیا میں فلاں بستی میں فلاں جگہ کے اوپر لوگ اکٹھے ہوئے تھے جو تیری بات سننے سنانے کے لیے بیٹھے تھے، اللہ ہم وہاں گئے تھے، اچھا کیا کہ چاہتے تھے، کیا مانگتے تھے، کس سے بھاگتے تھے، کس سے پناہ طلب کرتے تھے؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ وہ تیری رحمت کے امیدوار تھے، بخشش چاہتے تھے، اور اللہ تیری جنت کا سوال کرتے تھے، تیری جہنم سے بھاگنا چاہتے تھے۔ اللہ پوچھتے ہیں کیا انہوں نے میری جنت اور جہنم کو دیکھا ہوا ہے؟ نہیں یا اللہ، اگر وہ دیکھ لیں تو اللہ ان کی آہوزاری کچھ اور ہی ہو۔ اللہ فرماتے ہیں میرے فرشتوں تم گواہ رہو، بہت بڑی قیمتی چیز ہے۔ ہم تو بعض مرتبہ کسی ساتھی کے ساتھ آ جاتے ہیں، بعض مرتبہ ایک ڈیوٹی سمجھ کے آ جاتے ہیں کہ یار جانا ہے، بعض مرتبہ انجانے میں چلے آتے ہیں، لیکن اللہ اس کے ہاں کوئی ثواب و اجر ضائع نہیں ہوتا۔ لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، میں نہیں ہوں جو کسی کی کوئی کام، کسی کا کوئی اجر، کسی کا کوئی کیا ہوا عمل میں ضائع کر دوں، بھول جاؤں، ایسا نہیں ہو سکتا، ہاں مرد کرے ہاں عورت کرے۔ تو اللہ پوچھتے ہیں فرشتوں سے بتاؤ، وہ کہتے ہیں کہ یا اللہ ایسے ایسے حالات تھے، تو اللہ فرماتے ہیں تم گواہ رہو میں نے ان سب کے گناہ معاف فرما دی۔ تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ ان میں ایک آدمی یوں ہی آیا ہوا تھا کسی ساتھی کے ساتھ، کسی اور کام تھا تو وہ پھنس گیا، وہ بھی آیا۔ اللہ فرماتے ہیں جو میرے ایسے بندوں کے ساتھ یوں ہی بیٹھنے والا ہوگا وہ بھی رہ گا نہیں چاہے گا، میں نے اس کے بھی گناہ معاف کر دیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے قیمتی لمحات کیوں؟ میں نے آپ کے سامنے آیت قرآن مجید کی پڑھی ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء،
اللہ سے زیادہ ڈرنے والے کون لوگ ہیں؟ وہ جو علم رکھنے والے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جتنے عالم لوگ ہیں جو آپ جن کو علماء کہتے ہیں وہ ڈرنے والے ہیں اور باقی سب نہیں ہیں، نہیں۔ جتنا جتنا جس کا علم شریعت کے بارے میں آئے گا، جس کو جتنا علم ہوگا اللہ کے بارے میں، اللہ کے رسول کے بارے میں، وہ علم جو حقیقی علم ہے، علم اس کو کہا جاتا ہے جو آسمان سے اللہ نے بھیجا ہے، یہ نہیں جو میرے علاقے میں چل رہا ہے، مجھے کسی نے بتا دیا ہے، وہ نہیں۔ وہ علم جو محمد علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتلایا ہے۔ جتنا جتنا جس کے پاس علم ہوگا وہ اللہ سے اتنا ہی رابطے میں ہوگا، اتنا گہرا تعلق ہوگا، اتنا ہی اپنے رب سے وہ ڈرنے والا ہوگا۔ اور جتنا جتنا اس کو اللہ کے بارے میں علم نہیں ہوگا اتنا اتنا دور ہوگا اللہ کے بارے میں، اوپرا اوپرا ہوگا، بیگانہ بیگانہ سا رہے گا۔ وہ میری سنتا نہیں، کسی اور کی موڑتا نہیں، میں بڑا گناہگار ہوں، میری کب سنتا ہے، میں اس کے دربار میں کب جا سکتا ہوں۔ یہ اسی وجہ سے ہے کہ اللہ کے بارے میں اس کو معلومات نہیں ہے کہ وہ کیسا دوست ہے، وہ کیسا ولی ہے، وہ کیسا مولا ہے، وہ کیسا ہے، اس کو پورا علم نہیں۔ اگر وہ علم لے گا، تعلیم لے گا، تو اتنا ہی زیادہ جتنا جتنا علم آتا جائے گا، جتنا جتنا علم آتا جائے گا وہ آگے بڑھتا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ قرآن مجید کی جو آیات ہیں جب ان پر پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے، ان کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے۔ اب قرآن مجید کے ذریعے سے وہ تعلیم لیتا ہے، معلومات اس کو حاصل ہوتی ہیں، اتنا اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا ہمیں علم ہوگا اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں، قیامت قبر کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، اسی قدر ہم جو ہیں وہ ایمان والے بنتے چلے جائیں گے، اسی قدر ایمان والے بنتے چلے جائیں گے۔ آپ دیکھ لیجئے، آپ میں سے اگر پہلے کسی کی حالت یہ تھی کہ کوئی معلومات نہیں تھی، کوئی نمازیں نہیں تھی، لیکن جتنی جتنی معلومات آتی گئیں پہلی زندگی میں اور اس زندگی میں، کیوں فرق آیا؟ صرف اس تعلیم کی وجہ سے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے ڈرنے والے علماء ہیں۔ جتنا علم ہوگا اتنا ڈرتا چلا جائے گا، اتنا ڈرتا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جو چیز دی تھی وہ کیا تھا جس کے ذریعے سے صحابہ اکرام نے دنیا کے اندر جنت کی خوشخبری پائی تھی؟ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہی تو تھیں نا، کس سے کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، کس پہ عمل کرنا ہے، کس کا کتنا ثواب ہے، یہی باتیں تھیں نا۔ اسی وجہ سے ان کو ثواب و اجر ملا، اسی وجہ سے دنیا کے اندر جنت کی خوشخبریاں ملی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کو کہا ہے کہ یہ پلاٹ ہے اس کے ساتھ، مسجد نبوی کے ساتھ، اگر تم یہ بیچو تو میں تمہیں اس کے بدلے میں جنت میں پلاٹ لے کے دینے کا ذمہ اٹھاتا ہوں، اس کے بدلے میں پلاٹ دیتا ہوں، پیسے دیتا ہوں۔ اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ، میں نہیں بیچتا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس کا علم ہوا کہ جنت کا سودا ہو رہا ہے، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف اللہ کے نبی کی یہ بات کانوں میں پڑی تھی تو جنت خریدنے چل پڑے، خوب اپنے پاس پیسے رکھے، دگنے چگنے اس پلاٹ کی قیمت کی، جا کے اس کو راضی کرنے لگے کہ اتنے پیسے لے لے، میں اس کے بدلے میں پلاٹ دینا چاہتا ہوں، دیکھو اتنے پیسے ہیں، تم اتنے پیسوں کا نیا پلاٹ بھی خرید سکتے ہو، اوپر بنا بھی سکتے ہو، اور اپنی زندگی بھی ان پیسوں سے گزار سکتے ہو، دے دو۔ راضی کر لیا اس کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پلٹ کے آئے، عرض کی یا رسول اللہ، آپ نے وہ وعدہ کیا تھا، کسی کے ساتھ بات کی تھی مسجد کے پلاٹ کے سلسلے میں، عرض کی، فرمایا ہاں میں نے بات کی تھی لیکن وہ نہیں مانا۔ عرض کی یا رسول اللہ، کیا وہ آپ نے جو شرط لگائی تھی وہ قائم ہے؟ فرمایا ہاں وہ شرط تو قائم ہے اگر وہ بندہ دے دے تو۔ عرض کی یا رسول اللہ، وہ پلاٹ میں خرید چکا ہوں اور میں اس کو اللہ کے لیے وقف کر رہا ہوں۔ صرف اللہ کے نبی کی بات سنی، کانوں میں پڑی اور جنت خرید لی، یہی ہوا نا؟ بات کانوں میں پڑی تو پھر اس پر عمل کیا، اللہ نے جنت عطا کر دی۔
علم نہیں ہوگا، پتہ نہیں ہوگا میرے نبی نے کیا کہا ہے، صرف یہ اتنا میں کہوں کہ میں صدقے یا رسول اللہ، اس سے کام نہیں چلے گا، بلکہ جتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں علم ہوگا، آپ کی باتیں میرے کانوں میں ٹکرائیں گی یا میں پڑھوں گا، اسی قدر مجھ سے عمل سرزد ہوگا، اور جتنا جتنا میں عمل کرتا جاؤں گا اتنا اتنا ثواب و اجر بڑھتا چلا جائے گا۔ اللہ نے اپنے نبی کو کہا ہے فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پہلے جانیے، علم حاصل کیجئے، فَعْلَمْ معلومات لیجئے، أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ کہ اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی مشکل کشا، کوئی حاجت روا نہیں ہے، معلومات لیجئے اس بارے میں پہلے۔ اللہ کے نبی خود عربی جاننے والے تھے، قرآن بھی عربی میں اترنے والا تھا، اس کے باوجود کیا کہا؟ فَعْلَمْ معلومات لیجئے پہلے۔ یہ کہہ دینا کہ ہاں اللہ ہے، یہ تو مکے کے کافروں سے لے کر دنیا کے اندر جو بھی کوئی آیا وہ مانتا ہے کہ ہاں اللہ کوئی ذات پیچھے ہے اس کو سارے جہان کو چلانے والی۔ یہ تو ہندو جو ہیں وہ بھی مانتے ہیں کہ اوپر والا ایک ہے، یہ سارے باقی اس کے نیچے ہیں، اور ہمارے یہ سفارشی ہیں، وہ کرنے والا سارا ایک ہی ہے، وہ بھی مانتے ہیں۔ اگر میں بھی مانوں اللہ ہے، لیکن اگر مجھے وہ علم نہ ہو جو اللہ نے آسمان سے اپنے بارے میں بھیجا ہے کہ میں ہوں، لیکن کیسے؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں، فَإِنِّي قریب، تو ان کو بتا دو میں بڑا قریب ہوں۔ یا اللہ تو کتنا قریب ہے، تو نہیں سمجھ پائے گا میں تیرے کتنا قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، یہی کہ تجھے ضرورت ہے نا، تجھے مصیبت میں، پریشانیوں میں، غموں میں، فکروں میں، خوشیوں میں تجھے میری ضرورت ہے نا، تو جب مجھے پکارے گا میں تیری دعا کو سنوں گا، قبول کروں گا۔ لیکن میری شرط یہ ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، میری بات کو مان اور میرے اوپر وہ یقین رکھ، وہ ایمان رکھ جو میں چاہتا ہوں کہ میں تیرا کیسا رب ہوں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ بندہ جیسا آپ اللہ کو اپنا رب بناتا ہے، سمجھتا ہے، اللہ اس کا ایسے رب بنتے ہیں۔ اللہ خود فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ مجھے بندہ ان ظن عبدی، میں اپنے بندے کے گمان کے اوپر اس کا رب ہوں، اس کے گمان کے ساتھ اس کا رب ہوں۔ جیسے وہ مجھے رب سمجھتا ہے میں اس کا ایسے رب، وہ سمجھتا ہے میری سنتا نہیں ہے تو اللہ بھی کہتا ہے اچھا، اگر وہ کہتا ہے میرے رب نے میں کتنا گناہگار کیوں نہیں ہوں، جب میں نے مانگا ہے تو اللہ نے مجھے دیا ہے، اللہ اس کا ایسے رب بن جاتے ہیں۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ جب اس کو اپنے رب کے بارے میں علم ہوگا۔ لہذا یہ محفلیں، یہ مجلسیں، ان مجلسوں میں آنا، اٹھنا، بیٹھنا، ان کا ثواب و اجر کتنا زیادہ ہے، کتنا زیادہ ہے ثواب و اجر۔ یہ کہ میں وہاں سے جو معلومات لوں اس کی وجہ سے میرا ایمان بڑھے گا وہ اور بات ہے، لیکن جو کامل ثواب صرف آنے جانے کا، بیٹھنے کا، پلٹنے کا جو ثواب ہے وہ یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں میں نے ان کے گناہ کو معاف فرما دیا۔ اگر 8 دنوں کے بعد، 3 دنوں کے بعد، 1 دن بعد اللہ میرے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے صرف کسی محفل میں بیٹھنے کی وجہ سے کہ میں تھوڑی سی دین کی تعلیم لے لوں، تو یہ بھی بہت بڑی خوش قسمتی ہوگی۔ لیکن اگر میں اس قرآن کی تعلیم لوں جو قرآن اللہ نے آسمان سے بھیجا ہے، میں اس کی تعلیم لوں، میں محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین سنوں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجے ہیں، جو فرمائے ہیں، تو ظاہر بات ہے میرے پاس وہ علم ہوگا جو شاید ان بڑے بڑے علماء کے پاس علم نہ ہو، جو ان بستیوں میں، ان شہروں میں ابھی تک نہیں پہنچ سکے۔ کسی شخص کے بارے میں معلومات لینی ہو تو زیادہ
मजबूत सही मालूमात कहां से मिलेंगी? जहां जिस इलाके में वो रहते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन बस्तियों, इन शहरों में आए। अल्लाह ने हमारे रिज़्क़ का दरवाजा इन बस्तियों, इन शहरों में खोला। 30 साल से यहां कोई बैठा हुआ मेरा साथी है, लेकिन जैसे पाकिस्तान से आया था उसी तरह उसका यकीन है, उसी तरह उसका इल्म है, उसी तरह उसके अंदाज हैं, वही सारा कुछ है। यहां आके उसने रियाल कमाए, पाकिस्तान में प्रॉपर्टी बनाई, हिंदुस्तान में उसने बहुत कुछ बनाया, इसी तरीके से दूसरे मुल्कों में उसने बहुत कुछ बनाया। लेकिन वो जो अल्लाह के रसूल लेके आए थे, और इसकी जो खुशकिस्मती बननी थी कि अल्लाह ने सारी दुनिया को छोड़ के इसके रिज़्क़ का दरवाजा इन शहरों में, इन बस्तियों में खोला है, उससे इसने कोई फायदा नहीं उठाया। इसने कोई मालूमात नहीं ली कि इन बस्तियों में, इन शहरों में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे, वो कैसे करते थे, वो कैसे होता था। बल्कि क्या कहा कि नहीं यार, ये वहाबी हैं, ये ऐसे, इनको छोड़ो, इनके करीब नहीं जाना, बात नहीं सुननी, और ये काम तुमने नहीं करना, ये इनके लिए, ये हमारे लिए नहीं है। अल्लाह अकबर। भाई मालूमात तो लो ना, अमल करो, पहले मालूमात लो, जानो तो सही कि तुम ये काम करते हो, क्यों करते हो। अगर वो तुम्हें कहें कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये काम किया है, तो फिर मेरी बदबख्ती और क्या होगी कि हो कि मोहम्मद अलैहिस्सलाम की सुन्नत, लेकिन मैं उसको ये कहता फिरूं कि नहीं नहीं छोड़ो, ये नहीं करना, ये इनके लिए, हमारे लिए नहीं है। इससे बड़ी बदबख्ती मेरी और क्या होगी। मैं अनजाने में, बेइल्मी में, जहालत में ये सारा कुछ कर रहा हूं। और अगर मैं थोड़ी सी तालीम ले लूंगा, मालूमात ले लूंगा कि क्या माखज़ है हमारे दीन के, कहां से दीन आया है, दीन किस चीज का नाम है, दीन कुरान और हदीस का नाम है। अच्छा, अगर कुरान और हदीस का नाम दीन है, तो मैं कुरान और हदीस अगर सीखता हूं, तो फिर जाहिर बात है, मुमकिन है वो बातें जो मेरे मौलाना साहब के पास नहीं है, मेरे मोहल्ले के मौलवी साहब के पास जो नहीं है, अगर मुझे वो मालूमात हो गई है, तो ये नहीं क्योंकि मैं मदरसे में नहीं पढ़ा हूं लिहाजा मेरी जो बात है वो सही नहीं है, बल्कि सही बात उसकी है जो ये कहता है कि जनाब ये अल्लाह के नबी की हदीस है। अच्छा कहां है? ये बुखारी में है, ये मुस्लिम में है, ये तिरमिज़ी में है, ये नसाई में है, ये अबू दाऊद में, इब्ने माजा में है। तो ये बंदा, ये भले उससे इतना मामूली सा आदमी है, वो शेख है, वो पीर है, वो बड़ा है, अल्लाह की कसम इसकी बात अल्लाह के यहां इंतहाई मजबूत और इंतहाई आला बात है, और सच्चा और सुच्चा ये है। इसलिए ये नहीं कि आप बैठने के लिए आते हैं, उठ के चले जाते हैं। लोग दूसरे मुल्कों के अंदर, कोई आदमी इंग्लैंड में है तो वो शाम को किसी क्लब में जाएगा, खेलेगा, चला जाएगा, पैसे भी जाके अपने उड़ा के आएगा, कोई शराब खाने में जाएगा, कोई किसी और तरफ जाएगा। लेकिन खुशकिस्मती है मेरी और आपकी, हम उन बस्तियों में आए हैं जहां के रहने वाले लोगों ने ऐसे हालात, ऐसे बंदोबस्त हमारे लिए किए हुए हैं कि ये लोग हमारे पास आए हैं तो चलो हमारे नबी मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मालूमात लेके यहां से जाएं। अल्लाह इन लोगों को जज़ाए खैर अता फरमाए। और हमारी खुशकिस्मती उस वक्त ये होगी कि हम जहां दिन रात को मशीन की तरह काम करते हैं, मशीन की तरह, और आखिर में फिर क्या होता है कि अगर 2 साल पाकिस्तान में रह जाएं तो ऐसे हाथ झड़ जाते हैं कि पास कुछ भी नहीं है, इतना कमा कमा के पास कुछ भी नहीं है। वजह क्या है कि हम रिज़्क़ के पीछे भागे जा रहे हैं, लेकिन हमारी ड्यूटी क्या थी कि तुम अल्लाह की इबादत करो, रिज़्क़ तुम्हें मैं दूंगा। तुम अल्लाह की इबादत के पीछे पड़ो, और अल्लाह की इबादत क्या है, बस ये मालूमात लेने का नाम इल्म है कि अल्लाह की इबादत मैंने कैसे करनी है, अल्लाह की इबादत क्या है, किस तरह होगी। किसी ने कहा वो जी ठीक है, बस ऐसे किया जाए, अल्लाह ने पता नहीं किस तरह बख्शना है, किस तरह माफ करना है। तो जो ये कहे कि पता नहीं अल्लाह ने किस तरह माफ करना है, मैं आपको सच्चा वाकया बताता हूं। हमारे इलाके में एक जगह है जहां पे लोग मुर्दे के साथ ढोल भी लेके जाते हैं। पूछा कि ये क्या मसला है तुम्हारा? कहते हैं जी क्या पता अल्लाह ने इसको कैसे माफ करना है, पता नहीं वो ये ढोलक बजाने की वजह से माफ करे, पता नहीं वो कैसे माफ करे, तो इसलिए हम ये लेकर जाते हैं। जिसको ये पता ना हो कैसे माफ करे,
जिसका नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, जो रहती दुनिया तक रसूल बना के भेजे गए हों, जिनकी तालीम ऐसी हो कि जर्रा बराबर भी गुम ना हुई हो। अल्लाह की कसम, आज का कैमरा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्वीर कशी इतनी नहीं कर सकता। आप किस वक्त उंगली हिलाते थे, आप क्या करते थे, आप पांव को कैसे रखते थे, शायद कैमरा अगर सामने से दिखलाता तो पीछे से ना दिखलाता। अल्लाह के नबी की बातें, जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पूरी जिंदगी थी, जितनी सहाबा ने जिस अंदाज में, जिस तरीके से और बेहतरीन शफाफ अंदाज में हम तक पहुंचाई है, इतनी कोई कैमरा में नहीं पहुंचा सकता। लेकिन इसके बावजूद हम दुनिया में यह कहें कि पता नहीं अल्लाह कैसे माफ करेगा। नहीं भाई, तू अगर सिर्फ मालूमात ले ले कि अल्लाह कैसे माफ करेगा, उसके नबी ने बतलाया है अल्लाह तुझे कैसे माफ करेगा। अल्लाह की कसम, अगर अल्लाह ने तुझे माफ करना है, उस नबी के तरीके के बतलाए हुए मुताबिक तू अमल करेगा तो अल्लाह माफ करेगा, वगरना अल्लाह तुझे कभी माफ नहीं करेगा। भूल जा के कोई और तरीका हो सकता है, यह तहय्युल अपने अंदर खत्म कर दो। वो एक तरीका है, मोहम्मद अलैहिस्सलाम वही तरीका बतलाने आए हैं। फरमाया, मैं तुम्हें हर जो खैर हो सकती है वो बतला के जा रहा हूं, जो भलाई थी बतला के जा रहा हूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही सिखाने के लिए हमें आए थे। लिहाजा हमारे सोने से लेकर हमारे कमाने तक, दिन रात के सारे आमाल उसी तरीके से जैसे अल्लाह के नबी ने फरमाया करते जाएंगे, अल्लाह बरकत दे देगा। हम कहते हैं, क्योंकि जहां इंसान पैदा होता है, जिस शहरों में, जिन बस्तियों में, उन बस्तियों, उन शहरों के असरात होते हैं, हम कहते हैं कि कितना बड़ा जुल्म है कि 5 वक्त जनाब अपनी दुकानों को बंद करो और बिल्कुल नमाज की तरफ चले जाओ। नहीं जी, ये जुल्म। जिसने पढ़नी है वो पढ़े, जिसने जो नहीं, जिसकी मर्जी नहीं है वो दुकान खोले। ये सख्ती किस बात की है? ये क्यों सख्ती है? और हमारे मुल्कों के अंदर जब जुमा हो रहा होता है उस वक्त भी दुकानें खुली होती हैं, उस वक्त भी कमाई हो रही होती है, उस वक्त भी खरीदो फरोख्त हो रही होती है। इसके बावजूद भी गुर्बत, फकीरी, मुसीबत, परेशानियां, दुख हमसे नहीं गए। लेकिन यहां देखें कि 5 वक्त ऐसे दुकानें बंद होती हैं जैसे हमारे यहां पहिया जाम हड़ताल होती है। यही बात है कि नहीं? कोई चीज खुली नहीं, ना सैदलिया खुला होता है कि कोई मरीज मरने वाला हो तो उसके लिए दवाई जल्दी से लेके आओ, नहीं, बिल्कुल बंद। तो क्या ये लोग भूखे मरते हैं? दिन में 20 मिनट 5 दफा बाजार इस तरह बंद हो जाए तो आपका क्या ख्याल है कितना बड़ा नुकसान होगा पूरे मुल्क के अंदर? कितना बड़ा नुकसान होता होगा? खरबों का। लेकिन क्या इन्हें वो अल्लाह देता नहीं है? नहीं। जो तेरी किस्मत में लिखा है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तेरे रिज़्क़ का आखिरी कतरा, तेरा आखिरी रिज़्क़ जो बाकी बचा है, जो तेरी किस्मत में अल्लाह ने लिखा है, जब तक तू वो खा नहीं लेगा तब तक तू मरेगा नहीं, तुझे मौत नहीं आएगी। लिहाजा रिज़्क़ की इतनी फिक्र, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल की कोई फिक्र नहीं। इसलिए मेरे दोस्तों और मेरे भाइयों, सबसे बड़े कीमती लम्हात ये हैं कि हम लोग जब कोई तालीम लेते हैं अल्लाह और उसके रसूल के बारे में, किसी एक आयत का मुझे तर्जुमा, उसका मफहूम और उसका शान नज़ूल, उसका मकसद व मतलब अगर मैं अपने रब की बात को समझ लूं, अल्लाह की कसम सारी दुनिया की मालूमात, सारी दुनिया की कीमती चीजें एक तरफ और मेरे रब की आयत का मफहूम एक तरफ, जो मुझे समझ आ जाए, उसके ऊपर मुझे इतना खुश होना चाहिए, इतना खुश होना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, फरमाया जो लोग दीन की तालीम सीखने के लिए निकलते हैं, अल्लाह के फरिश्ते दुनिया की हर चीज उसके लिए दुआ करते हैं, उसके लिए दुआ करते हैं, अल्लाह उसके ऊपर रहम फरमा, अल्लाह उसके गुनाह माफ फरमा। हत्ता कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो चींटियां अपने बिलों में होती हैं वो भी दुआ करती हैं, और जो मछलियां समुद्रों की तहों में होती हैं वो भी उन लोगों के लिए दुआ करते हैं, अल्लाह जो घर से इसलिए निकला है मैं अल्लाह की बात सीखूं, मैं अल्लाह के आसमान से वही जो उतरी है उसकी तालीम लूं, तो अल्लाह की वो मखलूक इन लोगों के लिए दुआ करती है।
اس سے بڑے قیمتی لمحات اور کیا ہو سکتے ہیں؟ اس سے بڑی خوش قسمتی میری اور آپ کی کیا ہو سکتی ہے کہ ہم لوگ اپنے رب کے لیے نکلیں، تھوڑی سی گھڑی کے لیے، تھوڑی سی گھڑی کے لیے۔ اس لیے میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے زیادہ ڈر رکھنے والے، تقوی پرہیزگاری رکھنے والے، عمل رکھنے والے، ایمان رکھنے والے وہ لوگ ہیں جن کو علم ہوگا، اور جتنا جتنا علم آئے گا وہی اسی درجے کے مطابق انسان فائز ہوتا ہے، اسی کے مطابق آخرت میں، اور اسی کے مطابق جو ہے وہ اللہ رب ذوالجلال انسان کو قیامت کے دن ثواب و اجر سے نوازیں گے، اسی کے مطابق۔ قیامت کے دن جنتیوں کے درجات ہوں گے، کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ ان کی جو جنت ہوگی وہ ایسے اوپر دیکھا جائے گا جیسے ہم ستاروں کو دیکھتے ہیں، ایسے ستاروں کی طرح ان کی جنتیں چمک رہی ہوں گی۔ اور یہ اللہ نے درجات رکھے ہوئے ہیں۔ یہ درجات کس چیز کے ہیں؟ جتنا کسی کے پاس علم ہوگا، جتنا عمل ہوگا، اسی کے مطابق قیامت کے دن اللہ درجہ دیں گے، اسی کے مطابق۔ ہم لوگ دنیا کے معاملے میں یہ کہتے ہیں کہ جب تک ہم کام نہیں کریں گے تب تک پیسہ نہیں آئے گا، مال نہیں آئے گا، دولت نہیں آئے گی، بڑی محنت کرتے ہیں، بڑی محنت کرتے ہیں، لیکن جب بات آتی ہے قبر قیامت کی، آخرت کی، جنت کی، کہتے ہیں اللہ نبی کے صدقے دے دے گا، جی میری تو محبت ہے اللہ کے نبی کے ساتھ، ان کے صدقے مل جائے گا۔ کیوں؟ دنیا میں تو مومن نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے، تو دنیا کے اندر ریال، روپیہ، پیسے تو تجھے اس نبی کے صدقے نہیں مل سکتا، تو آخرت جو ہے جو اتنی قیمتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ہاں جنت میں کوڑی جتنی جگہ جو ہے وہ دنیا وما فیہا سے افضل اور بہتر ہے، وہ اللہ رب ذوالجلال مجھے یوں ہی دے دے گا۔ میں صرف یہ یقین رکھتا ہوں کہ ہاں اللہ کے نبی ہیں، عمل بھی میرا کوئی نہیں ہے، میں محبت کرتا ہوں، بڑا پیار کرتا ہوں۔ میں آخری بات سنا کے ختم کرتا ہوں، شیخ سامنے گھڑی تو نہیں ہے تو میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک واقعہ ذکر کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر ترتیب دیا، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کو بھی اس لشکر کا امیر مقرر کیا، اور آپ نے فرمایا یکے بعد دیگرے آپ نے مختلف عمراء مقرر کیے، اور یہ ایک دلیل بھی تھی کہ یہ باقی جو عمراء ہیں شہید ہونے والے ہیں، وہاں کام آنے والے ہیں جنگ کے اندر۔ تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہی میں تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم صبح صبح کوچ کر جاؤ، سحری کے وقت، جمعے کا دن تھا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میں نے سوچا میرے پاس تیز رفتار گھوڑا موجود ہے، کیوں نہ میں لشکر کو کوچ کروا دوں اور خود اللہ کے نبی کے پیچھے جمعہ پڑھ کے پھر جاؤں، سیر ہو کے اللہ کے نبی کو دیکھ لوں گا۔ اور جمعہ کہاں پڑھنا ہے؟ مسجد نبوی میں، جہاں ایک جمعے کا ثواب و اجر 1000 جمعوں کا ثواب۔ اور جمعہ کون پڑھائے گا؟ امام الانبیاء، امام الانبیاء۔ یقیناً محبت کا تقاضا کیا ہے کہ جمعہ بھی پڑھ کے جایا جائے، ان کے دیکھا جائے۔ جس نے حالت ایمان میں محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ لیا، اس کے اوپر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ سعادت یہ ہے دیکھنے کی۔ تو جو ان کے سامنے بیٹھ کے جمعہ پڑھے، کیا خیال ہے؟ حضرت عبداللہ کہنے لگے کہ میں سوچ لیا کہ میں جمعہ پڑھ کے جاؤں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ ارشاد فرمانے لگے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک اللہ کے نبی کی نگاہ پڑ گئی، آپ نے فرمایا عبداللہ کیا بات ہے، لشکر نے کوچ نہیں کیا؟ عرض کی یا رسول اللہ لشکر تو کوچ کر چکا ہے۔ فرمایا تم؟ عرض کی یا رسول اللہ میں نے سوچا کہ میں جمعے کی نماز پڑھ کے فلاں جگہ پہ ان کو پہنچ جاؤں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، تو ان لوگوں کے ثواب و اجر کو کبھی نہیں پہنچ سکتا، خواہ
اود پہاڑ سونے کا اللہ کے راستے میں خرچ کر دے جن لوگوں نے میری بات مان کے صبح صبح کوچ کر دیا ہے۔ یہ صحابی کوئی عام سے صحابی نہیں تھے، جس کو امیر خود اللہ کے نبی نے بنایا وہ صحابیوں کا درجہ بھی تو ہوگا۔ کیا خیال ہے ان کی محبت کم ہوگی؟ محبت صحیح نہیں تھی، ان کی محبت سچی نہیں تھی، جیسے ہم کرتے ہیں ویسی نہیں تھی۔ ذرا سا شک نہیں کر سکتے ان کی پاؤں کے خاک کے برابر بھی ہم نہیں ہیں۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے ان کی محبت نہیں تھی؟ لیکن آپ نے فرمایا اود پہاڑ ٹنوں کے حساب سے ہے، اود پہاڑ سونے کا بن جائے اور تو اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دے، صرف کر دے، لیکن ان کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا جو میری بات مان کے صبح صبح کوچ کر گئے ہیں۔ لیکن میں کہوں کہ نہیں، ایک داڑھی منڈوانے والا اور ایک داڑھی رکھنے والا قیامت کے دن دونوں برابر ہوں گے۔ ایک محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی مان کے رکھ رہا ہے، ایک نہیں رکھ رہا، دونوں برابر ہو جائیں گے۔ جی میں نبی کے صدقے، نبی کی محبت کے صدقے مجھے سب کچھ مل جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بہت غلط فیصلہ ہے، ہمارا ایمان ہمیں غلط فیصلہ دیتا ہے۔ میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، جو چیز ہمیں ملے گی وہ کس بات کی ملے گی؟ اللہ نے قیامت کے دن گنتی کا حساب نہیں رکھا ہوا، گن کے اللہ ثواب دے گا، اس کی اتنی نیکیاں اتنی نیکیاں نہیں، اللہ نے تول کا حساب رکھا ہوا ہے۔ جانتے ہیں کیوں؟ تول کا کیوں رکھا ہے؟ اگر گنتی کا حساب ہو تو ممکن ہے میری ہر نماز گنی جائے، میری ہر بات گنی جائے، میری ہر نیکی گنی جائے، لیکن اللہ نے تول کا رکھا ہوا ہے، اس کا وزن کتنا ہے۔ اس نے نماز تو پڑھی ہے کہ اس نماز کا وزن ہے؟ اس نے نیکی کی ہے، اس نیکی کا وزن ہے؟ وہ وزن کس چیز کا نام ہے؟ محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی فرما برداری میں، اطاعت میں، ان کے طریقے کے مطابق اگر ہوں گی تو وزن ہوگا، نہیں ہوں گی تو وزن نہیں ہوگا۔ میرا ماٹو یہ ہے کہ پتہ نہیں جی اللہ کیسے معاف کرنے والا ہے، تو میں کیسے اللہ کے نبی کی بات کے بارے میں مجھے معلومات ہوگا، میں جو وہ کروں گا تو علم ہی نہیں ہے، میرا علم ہی اتنا ہے کہ پتہ نہیں جی اللہ نے کیسے معاف کرنا ہے، جی بس جی چھوڑیں جی، اللہ کے کام ہے، اللہ نے کیسے ہمیں معاف کرنا ہے۔ نہیں، اللہ نے اطلاع دی ہے میں نے کیسے معاف کرنا ہے۔ اچھا، آپ جاتے ہیں حج کے اوپر، کتنی معلومات لیتے ہیں کہ جی میں نے یہ کر دیا ہے، کیا میرے اوپر کوئی دم تو نہیں آتا؟ ایسے نہیں کیا، ایسے کر دیا ہے، دم آ گیا۔ کیوں؟ کس بات کا دم ہے؟ اللہ کے رسول کے مطابق کام نہیں کیا، اس پر دم ہے نا۔ یہ سزا کس چیز کی ہے؟ اس چیز کی کہ تم نے میرے محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے مطابق نہیں کیا، دم دو۔ یہ بھی اللہ نے کیوں رکھا ہوا ہے؟ نہیں تو اللہ کہتا چلو ٹھیک، قیامت کے دن دیکھیں گے۔ اللہ نے یہ ہم پر رحمت کی ہے، اور اللہ نے وہاں پہ ہماری تربیت کی ہے کہ دیکھو کہ تم اگر ذرہ برابر میرے نبی کے مطابق نہیں چلو گے، میں فلان جگہ پہ نہیں پہنچ سکا، فلان جگہ پہ میں نے ایسے کر دیا، میں نے یوں ہو گیا، میں پہلے آ گیا، میں نے کسی کے حوالے کر دیا کہ تم ہی کنکریاں مار دو، یہ ساری چیزیں وہ ہیں ان کے اوپر جی یہ دم پڑ گیا، تم جا کے دم دو وہاں پہ، قربانی کو دو وہاں پہ۔ یہ کیوں ہے سزا؟ اس لیے کہ محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق تم نے نہیں کیا۔ کیوں؟ محبت نہیں تھی تمہیں، کم تھی۔ وہ جی اللہ نے پتہ نہیں کیسے قبول کرنا ہے، جی قبول کر لے گا اللہ تعالیٰ۔ نہیں، اگر قبول کرے گا تو صرف ایسے جیسے محمد علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہے۔ جہاں حضور کھڑے ہوئے ہیں وہاں تو جائے گا، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رات بیتی ہے وہاں تو رات گزارے گا، جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کیا ہے وہاں طواف کرے گا، جہاں کنکریاں ماری ہیں جس وقت کنکریاں ماری ہیں تو کرے گا، تجھے ثواب ملے گا، وگرنہ نہیں ملے گا۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب اللہ کے نبی کے بارے میں ہمیں علم معلومات ہوگی تو تب۔ میں حج کے لیے جا رہا ہوں، میں عمرے کے لیے جا رہا ہوں، مجھے کچھ پتہ نہیں ہے میں نے کیا کرنا ہے۔ ایک دوست تھے، کہنے لگے اب سے پہلے 20 عمرے کر چکا ہوں، لیکن جب سے عمرے کی معلومات لی ہیں، علم حاصل کیا ہے، تب سے جب جا کے عمرہ کرتا ہوں تو لذت آتی ہے، مزہ آتا ہے، مٹھاس آتی ہے، اور ایسے لگتا ہے کہ اللہ کے ہاں چڑھ چکا ہے، اور ایسے لگتا ہے جیسے اللہ میرے بہت قریب ہے۔ اور یہ کس بات کی وجہ سے ہے؟ صرف اس علم کی وجہ سے۔ اس لیے میرے دوستوں اور میرے بھائیوں،
یہ محفل جس میں آپ آتے ہیں ماشاءاللہ، جس طرح شیخ نے بتایا ہے کہ آپ کے ہاں یہ محفلیں ہوتی ہیں، یہ بہت بڑے قیمتی لمحات ہیں، اور سب سے قیمتی لمحات آپ کے لیے یہ ہیں، یہ آپ کو اس وقت پتہ چلے گا جب آپ یہاں سے جب واپس جائیں گے تو یہ علم وہاں آپ کو کام آئے گا اور کوئی آپ کو گمراہ نہیں کر پائے گا۔ اس وقت آپ کہیں گے کہ میں جو ریال کماتا رہا، اللہ کی قسم ان سے کئی گنا زیادہ قیمتی چیز یہ میں لے کے آیا ہوں، اور یہ نہیں کہ آپ خود سیدھے ہوں گے بلکہ آپ ایک قوم کو سیدھا کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب ذوالجلال ہماری یہ محفلیں قائم رکھیں، اور اللہ ہمیں ان سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں دنیا و آخرت کی خیر نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ تھے ہمارے شیخ فضیلت الشیخ عطاء الرحمن ہزاروی حفظہ اللہ تعالی، جن کا تعلق جالیات دازان سے ہے۔